बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, एक नई वीडियो और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। बात करने जा रहे हैं हमास के रॉकेट हमलों में 100 इसराइली जबकि गज़ा पर जवाबी हमलों में 200 फ़लस्तीनी हलाक हो चुके हैं और मुतअद्दिद इसराइली शहरी और फ़ौजी को यरगमाल बना लिया गया है। इस वीडियो की डिटेल में जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और पहली दफ़ा आए हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहें। इसराइल की एमरजेंसी सर्विसेज का कहना है कि फ़लस्तीनी अस्करियत पसंदों की जानिब से इसराइली इलाकों में रॉकेट दागे जाने और ज़मीनी हमलों के बाद कम अज़ कम 100 इसराइली हलाक और 900 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए हैं, जबकि फ़लस्तीनी हुकाम का कहना है कि गज़ा पर इसराइल के जवाबी हमलों में 200 अफराद हलाक और 1000 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए हैं। ये गुज़िश्ता कई बरसों में इसराइल फ़लस्तीन तनाज़ा में होने वाली शदीद तरीन कशीदगी में से एक है। अस्करियत पसंद ग्रुप हमास के जंगजू सुबह सहर के वक्त गज़ा से इसराइल में दाखिल हुए और एनी शाहिदीन के मुताबिक वो मोटरसाइकिलों, पैराग्लाइडर्स और कश्तियों पर भी इसराइल में दाखिल हुए। ऐसे किसी हमले की इससे पहले नज़ीर नहीं मिलती। इसराइली दफाई फोर्सेस ने तस्दीक की है कि हमलों के बाद फ़लस्तीनी अस्करियत पसंदों ने कई इसराइली शहरियों और फ़ौजियों को यरगमाल बना लिया है, ताहम इनकी तादाद के बारे में अभी तस्दीक नहीं की गई। फ़लस्तीनी अस्करियत पसंद ग्रुप हमास ने इस हमले की ज़िम्मेदारी कबूल करते हुए कहा है कि इसने गज़ा से इसराइल पर रॉकेट दागे हैं। हमास के रहनुमा मोहम्मद दीफ का कहना था कि हमने फ़ैसला किया है कि अब बहुत हो चुका है। इधर इसराइल ने भी हमास की जानिब से रॉकेट हमलों के बाद गज़ा की पट्टी में रॉकेटों के हमले के जवाब में अहदाफ को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। बैनुल-अक़वामी इमदादी इदारे रेड क्रॉस ICRC ने तनाज़े में शामिल फ़रक़ीन पर जोर दिया है कि वो बैनुल-अक़वामी इंसानी क़वानीन के तहत अपनी कानूनी ज़िम्मेदारियों का एहतराम करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि शहरियों और तिब्बी अमले का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। बताया गया है कि अस्करियत पसंद ग्रुप्स हमास से ताल्लुक़ रखने वाले दर्जनों मुसल्लह अफराद गज़ा की पट्टी से अचानक हमले में जनूबी इसराइल में घुस आए हैं। इसराइली मीडिया पर ये ख़बरें भी सामने आ रही हैं कि फ़लस्तीनी अस्करियत पसंद ग्रोह जो हमास हैं उन्होंने कुछ इसराइली बाशिंदों को यरगमाल भी बना लिया। खुद को अस्करियत पसंद ग्रोह अल-क़ुद्स ब्रिगेड का तर्जुमान ज़ाहिर करने वाले अबू हमज़ा की जानिब से टेलीग्राम पर जारी एक बयान में कहा गया है कि इनके जंगजुओं ने मुतअद्दिद इसराइली फ़ौजियों को यरगमाल बना लिया। यूरोपीय डिप्लोमेट्स के सरबराह जोसेफ बोरेल ने शहरियों को यरगमाल बनाए जाने की खबरों की मज़म्मत की है और कहा है कि यह बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है और यरगमाल बनाए जाने वालों को फौरी तौर पर रहा किया जाना चाहिए। यरूशलेम में BBC से बात करते हुए मशरिक़ वस्ता के ब्यूरो के सरबराह जो फ्लोटो का कहना है कि ये बहुत से इसराइलियों के लिए एक डरावना मंजर आमा है। हम समझते हैं कि हमास ने फ़ौजी और सिविलियन दोनों तरह के दर्जनों अफराद को यरगमाल बना रखा है। ख्याल किया जाता है कि कुछ लोग गज़ा की पट्टी के करीब कुछ छोटे कस्बों में छुपे हुए हैं। कुछ लोगों को जिन्हें हम जानते हैं इन्हें गज़ा ले जाया गया है। ये एक गैर मामूली सूरत हाल है। एक नामा निगार जेरी बेकर के मुताबिक फ़लस्तीनी अस्करियत पसंदों ने मुतअद्दिद फ़ौजी चौकियों पर हमला किया और सोशल मीडिया पर शेयर होने वाली वीडियोस में अस्करियत पसंदों को एक नामालूम अड्डे के अंदर दिखाया गया है, जिसमें मरकावा टैंक, इसराइल की बड़ी फ़ौज में रेड की हड्डी की हैसियत रखने वाला टैंक समेत इसराइली गाड़ियों को नजर आतिश किया गया है। फ़लस्तीनी अस्करियत पसंद ग्रोह माजी में यरगमालियों को इसराइल के ज़ेर कब्ज़ा अस्करियत पसंदों की रिहाई के लिए सौदेबाजी के तौर पर इस्तेमाल करता रहा है। इसराइल ने सन 2011 में 1000 से ज़ायद फ़लस्तीनी कैदियों को रहा करके अपने फ़ौजी ग्लादशील्ड की रिहाई को यकीनी बनाया था। तकरीबन 200 अफराद को इसराइल के अंदर हमलों की मनसूबाबंदी या हमले करने के जुर्म में उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई थी। इसराइल में इंसानी हकूक़ के लिए काम करने वाले ग्रुप B'Tselem की ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक जून में 4499 फ़लस्तीनी जेलों में कैद थे। इनमें गज़ा की पट्टी से ताल्लुक़ रखने वाले 183 अफराद भी शामिल थे। इसराइल की फ़ौज का कहना है कि इसने रॉकेट हमलों के जवाब में गज़ा में हमास के अहदाफ पर जवाबी फ़ज़ाई हमले किए हैं। इसराइली वज़ीर आज़म बेंयामिन नेतन्याहू ने एक वीडियो बयान जारी करते हुए कहा कि हम हालत जंग में हैं। इसराइल के वज़ीर दफ़ा जो हैं उन्होंने कहा है कि हमास ने एक संगीन गलती की है और ये कि इसराइल की रियासत ये जंग जीत जाएगी। इसराइली मीडिया के मुताबिक जनूबी इसराइल के मुख्तलिफ मुकामात पर इसराइली और फ़लस्तीनी अफवाज के दरमियान फायरिंग का सिलसिला अभी भी जारी है।
دوسری جانب فلسطینی صدر محمود عباس کا کہنا ہے کہ ان کے عوام کو آباد کاروں اور قابض فوجیوں کی دہشت کے خلاف اپنا دفاع کرنے کا حق حاصل۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارے لوگوں کو تحفظ فراہم کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے فلسطین عوام کے اس حق پر زور دیا کہ وہ آباد کاروں کی دہشت گردی اور قابض افواج کے خلاف اپنا دفاع کریں۔ فلسطینی صدر رام اللہ میں فلسطینی اتھارٹی کے اعلیٰ حکام کے ساتھ ایک ہنگامی اجلاس کی صدارت کر رہے تھے۔ ایک اور نامہ نگار فرینک گارڈنر کے مطابق اسرائیل کے ایک حکومتی اہلکار نے بتایا ہے کہ فلسطین کے عسکریت پسند گروہ حماس کی جانب سے منظم انداز میں کیے جانے والے اس حالیہ حملے کے بعد اسرائیل میں اعلیٰ سطح کے تحقیقات کا آغاز کیا جا رہا ہے کہ جس میں یہ جاننے کی کوشش کی جائے گی کہ کیسے اسرائیلی خفیہ ایجنسی اس کے بارے میں پتہ لگانے میں ناکام ہوئی۔ مصنف اور صحافی گیڈون لیوی نے ہم سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ ان کے خیال میں فلسطینیوں کے ساتھ کوئی تصفیہ اب پہنچ سے باہر ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ میں گھر سے باہر نکلا، سڑکیں ویران تھی، ریسٹورنٹ، کیفے سب کچھ بند پڑے ہیں اور فضا خوف سے بڑھی ہوئی ہے۔ صحافی گیڈون لیوی نے مزید کہا ہے کہ جب پہلا راکٹ گرا تو میں پارک میں جاگنگ کر رہا تھا، اس وقت شور شرابہ دہلا دینے والا تھا۔ فلسطین کے عسکریت پسند گروہ حماس کی جانب سے اسرائیل پر حملے کو اسرائیلی انٹیلیجنس ایجنسی کی ناکامی بھی قرار دیا جا رہا ہے۔ اسی روز درجنوں مسلح فلسطینی اسرائیل اور غزہ کی پٹی کے درمیان سخت حفاظتی حصار والی سرحد عبور کرنے میں کامیاب ہوئے، جبکہ اسی دوران غزہ سے اسرائیل پر مبینہ طور پر ہزاروں راکٹ داغے گئے۔ شین بیت اسرائیلی انٹیلیجنس موساد، اس کی بیرونی خفیہ ایجنسی اور اسرائیلی دفاعی افواج، حتیٰ کہ کوئی بھی حماس کی جانب سے داغے جانے والی ان میزائلوں اور حملوں کے بارے میں جاننے میں ناکام رہا۔ یہ امر انتہائی حیران کن قرار دیا جا رہا ہے۔ اسرائیل کے پاس مشرق وسطیٰ میں سب سے زیادہ وسیع اور اچھی طرح سے مالی اعانت سے چلنے والی انٹیلیجنس سروسز موجود ہیں۔ ان کے مخبر اور ایجنٹ فلسطینی عسکریت پسند گروہوں کے ساتھ ساتھ لبنان، شام اور دیگر جگہوں پر بھی موجود ہیں۔ انہوں نے ماضی میں عسکریت پسند رہنماؤں کا قتل عام کیا ہے اور وہ اس کی تمام نقل و حرکت کو قریب سے جانتے ہیں۔ غزہ اور اسرائیل کے درمیان سرحدی باڑ کے ساتھ کیمرے، گراؤنڈ موشن سینسر اور فوج کا باقاعدگی سے گشت بھی ہوتا ہے۔ خاردار تاروں کی بار کو اس حملے میں ہونے والی دراندازی کو روکنے کے لیے ایک سمارٹ بیریئر سمجھا جاتا رہا ہے۔ اس کے باوجود حماس کے عسکریت پسند اس راستے سے گزرتے ہیں، تاروں میں سوراخ کرتے ہیں یا پیراگلائڈرز کے ذریعے اسرائیل میں داخل ہوتے ہیں۔ اسرائیلی خفیہ ایجنسی کی ناک کے نیچے ہزاروں راکٹوں کو ذخیرہ کرنے اور فائر کرنے والے اس طرح کے مربوط اور پیچیدہ حملے کی تیاری اور اسے انجام دینے کے لیے حماس کی جانب سے غیر معمولی سطح کی آپریشنل سیکورٹی درکار ہونی چاہیے تھی۔ اسرائیلی حکام کے فرینک گارڈنر کو بتایا ہے کہ ایک بڑی تحقیقات شروع ہو چکی ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ اس میں ہونے والے سوالات برسوں تک جاری رہیں گے، لیکن اس وقت اسرائیل کی ترجیحات زیادہ اہم ہیں۔ انہیں اپنی جنوبی سرحدوں کی دراندازی کو روکنے اور دبانے کی ضرورت ہے۔ حماس کی ان عسکریت پسندوں کو ملک سے نکالنا اہم ہوگا، جنہوں نے سرحدی اسرائیلی حصے میں متعدد مقامات کا کنٹرول سنبھالنے کا دعویٰ کیا ہے۔ اسرائیل کو ایسے میں اپنے ہی شہریوں کے مسئلے کو حل کرنے کی ضرورت ہوگی جنہیں یرغمال بنایا گیا ہے، اور شاید اسرائیل کے لیے سب سے بڑی تشویش کی بات یہ بھی ہے کہ وہ مغربی کنارے میں پھیلنے والی اس سورش کو روکنے اور ممکنہ طور پر لبنان کے ساتھ اپنے شمالی سرحد کے پار حزب اللہ کے بھاری ہتھیاروں سے لیس جنگجوؤں کو اپنی طرف راغب کرنے سے کیسے روکے گا۔ فلسطین کی عسکریت پسند گروہ کی جانب سے اسرائیل پر ہونے والے حملے پر عالمی دنیا کی جانب سے بھی رد عمل کا اظہار کیا گیا ہے۔ امریکی وزیر دفاع نے فلسطینی عسکریت پسند گروہ حماس کی جانب سے اسرائیل پر کیے جانے والے حملوں کے بارے میں کہا ہے کہ امریکی محکمہ دفاع اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کام کرے گا کہ اسرائیل کو اپنے دفاع اور شہریوں کو تشدد اور دہشت گردی سے بچانے کے لیے جس بھی قسم کی امداد کی ضرورت ہے وہ فراہم کی جائے گی۔ انہوں نے کہا ہے کہ میں اسرائیل میں ہونے والے پیش رفت پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ اسرائیل اپنے دفاع کا حق محفوظ رکھتا ہے اور اس کے لیے ہماری حمایت اٹل ہے، اور میں گھناؤنے حملے میں اپنی جانیں گنوانے والوں کے اہل خانہ کے ساتھ تعزیت کا اظہار کرتا ہوں۔ فرانس کے صدر جو میکرون ہیں، انہوں نے اسرائیل پر ان حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے اور انہوں نے ان حملوں میں نشانہ بننے والے لوگوں کو ان کے اہل خانہ اور متاثرین کے ساتھ اظہار یکجہتی کی ہے۔ جرمنی کے وزیر خارجہ نے کہا کہ عام شہریوں کے خلاف راکٹ اور میزائل داغنے کے سلسلے کو فوری طور پر بند ہونا چاہیے۔ یورپی کمیشن کی چیئرمین نے اسرائیل پر ہونے والے اس حملے کو دہشت گردی کی ایک انتہائی گھناؤنی شکل قرار دیا ہے۔ روسی نائب وزیر خارجہ کے مطابق کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم ہمیشہ تحمل کا مطالبہ کرتے ہیں۔ پورے جنوبی اسرائیل میں سائرن بج رہے ہیں، جیسے کہ آج صبح سے تل ایب کے بڑے علاقے میں سنا جا سکتا تھا۔ خبر رساں ادارے کی فوٹیج میں دکھایا گیا ہے کہ اسرائیلی فائر فائٹرز اشکلون شہر میں آگ بجھانے میں لگے ہیں، جبکہ جلی ہوئی گاڑیوں سے دھوئیں کے گہرے مرغولے اٹھ رہے ہیں۔
اسرائیل ڈیفینس فورسز کی جانب سے ایک ابتدائی رپورٹ میں کہا گیا کہ غزہ کی پٹی سے دہشت گردوں کی ایک بڑی تعداد اسرائیلی علاقے میں گھس آئی ہے اور آس پاس کے علاقوں کی رہائشیوں سے کہا گیا ہے کہ وہ اپنے گھروں میں رہیں۔ اسرائیل کی دفاعی افواج نے سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں کہا ہے کہ انہوں نے اب تک حماس کے 17 کمپاؤنڈرز اور 4 مراکز پر حملے کیے ہیں، حتیٰ کہ اسرائیلی دفاعی افواج کے دعوے کی تصدیق نہیں کرتا۔ حماس ٹی وی کا کہنا ہے کہ 5000 کے علاوہ مزید 2000 راکٹ فائر کیے گئے ہیں، جن کا حماس کے چیف کمانڈر نے اس آپریشن کے آغاز میں اعلان کیا تھا۔ ہم 2.5 گھنٹے سے نان سٹاپ فائرنگ دیکھ رہے ہیں۔ IDF کے ترجمان ڈنکل ہگاری نے لکھا ہے کہ حماس کو جنگ کے اعلان کے بعد واقعات کے نتائج بھگتنا ہوں گے اور ان پر اس کی ذمہ داری عائد ہوگی۔ ان کے ایک ٹویٹ میں کہا گیا ہے کہ IDF نے حالت جنگ میں الرٹ کا اعلان کیا ہے۔ غزہ سے اسرائیلی علاقے میں راکٹوں سے شدید فائرنگ شروع ہوئی اور دہشت گرد متعدد مختلف مقامات سے اسرائیلی حدود میں گھس آئے ہیں۔ جنوب اور مرکز کے رہائشیوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ محفوظ علاقوں کے قریب اور غزہ کی پٹی میں محفوظ علاقوں میں ہوں۔ اس وقت چیف آف سٹاف صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں اور انہوں نے IDF کی سرگرمیوں کو جاری رکھنے کے منصوبوں کی منظوری دی ہے۔ انڈیا میں اسرائیل کے سفیر نور گیلن نے ٹویٹ کیا ہے کہ اسرائیل یہودیوں کی تعطیل کے دوران غزہ کی جانب سے مشترکہ حملے کی زد میں ہے۔ حماس کے دہشت گردوں کی راکٹ اور زمینی دراندازی دونوں طرف سے حملہ ہے۔ صورتحال سادہ نہیں ہے لیکن اسرائیل غالب آئے گا۔ دی گارڈین کے مطابق غزہ میں حماس کے فوجی کمانڈر محمد ذیف نے ایک بیان میں مسجد اقصیٰ کو آزاد کرانے کے لیے ایک نئے آپریشن کے آغاز کا اعلان کیا ہے، جہاں گزشتہ چند ہفتوں کے دوران یہودی زائرین کی تعداد میں اضافہ دیکھا گیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ اسرائیل کے خلاف حماس کی نئی کوششوں کا یہ صرف پہلا مرحلہ ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے دشمن کو منتبہ کیا ہے کہ وہ مسجد اقصیٰ کے خلاف اپنی جارحیت کو ختم کرے۔ بغیر کسی جواب کے دشمن کی جارحیت کا دور اب ختم ہو گیا ہے۔ میں مغربی کنارے اور گرین لائن کے اندر ہر جگہ فلسطینیوں سے بلا روک ٹوک حملہ کرنے کی اپیل کرتا ہوں۔ میں ہر جگہ مسلمانوں سے حملہ کرنے کا مطالبہ کرتا ہوں۔ واضح ہے کہ سن 2007 میں جب سے اسلام پسند گروپ نے 42 مربع کلومیٹر کی پٹی پر قبضہ کیا ہے، اس علاقے کے حکمرانوں اور اس کے دیگر فعال دروں کے خلاف 4 جنگیں اور کئی چھوٹی چھوٹی جھڑپیں ہو چکی ہیں اور چیز نے غزہ کے 23 لاکھ رہائشیوں کو تباہ کن نقصان پہنچایا ہے۔ اسرائیل کی ناکہ بندی کے بعد سے غزہ میں لوگوں کو نقل و حرکت کی آزادی بھی نہیں ہے اور صحت کی دیکھ بھال، بجلی، صفائی اور دیگر اہم بنیادی ڈھانچے تباہ ہو چکے ہیں۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو جلدی سے جلدی لائک، شیئر اور کمنٹس کر دیا کریں، اور جس بھائی نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے جلدی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ میری لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیے گا اور دعا میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔